أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So I wanted to record and I'm going to call this reality check. कुछ इसका जो reality checks होगी हर इंसान के लिए, first for me and then for everyone else, going to try to clip together some of the questions that जो हर इंसान को internally पूछने चाहिए अपने आप से, देखने के लिए कि वो वाकई ही तब जो कह रहा है वही कर रहा है या जो कर रहा है वही सोच रहा है, there is like a discrepancy तो नहीं है. तो इंशाल्लाह ताला इसके सबसे पहले आज मैं इब्तिदा करता हूँ उसी सूरत से जिसको हम अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है नमाज पढ़ने की तो हम दिन में 5 टाइम तो उस सूरत को पढ़ते हैं. तो इंशाल्लाह ताला सूरतुल फातिहा उसी से कुरान पाक की भी इब्तिदा होती है, फातिहा, और इंसान की भी इंटरनल जो हमारी एनालिसिस है उसकी इब्तिदा भी इंशाल्लाह ताला हम इसी सूरत से करेंगे. आने वाले टाइम में करीब में एक मतलब अपनी सीरीज़ अल्लाह ताला ने जैसी मुझे तौफीक दी, मुझे टाइम, कुरान पाक का एक तदरीस वाला जो काम है वो मैं बड़े एक सेट पैटर्न पे करना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता उसको स्टार्ट करूँ और फिर वो बीच में डिस्टर्ब हो जाए. इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह ताला जैसी तौफीक दे दे मैं वो भी शुरू करूँगा. उसमें फिर मैं मतलब जो मेरी समझ अल्लाह ताला ने जो मुझे का फ़हम अता की है उसके मुताबिक उसको भी करूँगा. अभी लेकिन मैं इसको बिल्कुल ब्रीफली एक छोटे से समझ लें कि लेकिन एक लिटरल लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे बात करूँगा और लाइक वी विल सी कि हम उसको अपनी ज़िंदगी पे कितना अप्लाई करते हैं. आई मीन डू वी रियली पे हम उसके ऊपर क्या गौर देते हैं, हम क्या कह रहे हैं. तो विद दैट लेट्स बिगिन. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ और शुक्र सिर्फ उसी ज़ात के लिए है जो रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है, उनका सस्टेनर है, प्रोवाइडर है, उनका रब है, उनका मालिक है. अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल, एवर मर्सीफुल. रहीम मीन्स एवर मर्सीफुल, हमेशा रहम फरमाने वाला. मालिकी यौमिद्दीन, जो यौमिद्दीन का मालिक है, इसको मलिकी यौमिद्दीन भी कहते हैं, द किंग ऑफ यौमिद्दीन. दोनों इसकी रिसिटेशन है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. और इस स्टेटमेंट पे हम बात करते हैं कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से मदद के तलबगार हैं. जब भी हमें कोई मसला मुसीबत इमोशनली फ़िज़िकली आता है तो हम तेरे ही दर पर आते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें गाइडेंस अता फरमा सिरात मुस्तकीम की, सीधे रास्ते की. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता लेकिन जो हमसे पहले होके गुजर चुके हैं, जिन पर तू नेमतें नाज़िल फरमाई, जिनसे तू राज़ी हो गया, जिनकी कोशिश से, जिनके दुनिया के तरीक़ों से तू खुश हुआ, तूने उनको इनामात दिए, उन लोगों के रास्ते की तरह, उनकी तरह हमें भी अपने सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा. गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन. ना कि उन लोगों का लेकिन हु अर्नड योर रैथ, जिनसे तू नाराज़ हुआ अमाल की वजह से, और ना ही वो लोग जो दालीन मतलब जो समझते तो हैं कि वो सही काम कर रहे हैं बट लेकिन वो गुमराह हैं. लेकिन उनकी इंटेंशन जो है वो अच्छे काम करेंगे मगर जो एक्शंस हैं वो इंटेंशन से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. तो ये तो था इसका एक लिटरल मीनिंग. अब रियलिटी चेक ये है कि जब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, अब ज़रा आप चेक करें रियलिटी कि हम इसको जब नमाज में पढ़ते हैं 5 टाइम्स और हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ और शुक्र उसी परवरदिगार का है जो आलमीन का रब है. अब उसके जैसे ही हम नमाज ख़त्म करते हैं तो हम बाहर क्या करते हैं, एकदम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और तमाम तारीफ़ और शुक्र जो भी मतलब था सारी खलकत की तरफ उसको एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि आपने बड़ा एहसान किया या आप लेकिन ऐसे हैं बड़े ज़बरदस्त. मतलब वो नमाज में आपने एक चीज़ पढ़ी और प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में जब आप बाहर जाते हैं और फिर जो है हम लेकिन बाकी मखलूक़ात की मतलब शुक्रगुजारी में और तारीफ़ों में बन जाते हैं. फिर हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम. अर्रहमान का मतलब होता है द मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट लविंग, इसके अंदर आते हैं. और अर्रहीम एवर मर्सीफुल, हमेशा रहम फरमाने वाला.
اردو میں ہم عموماً ترجمہ کرتے ہیں بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اب یہ تو ہم نماز میں ڈکلیئر کیا، مگر باہر جا کے کیا کرتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ کیا ہمارے پہ پابندی ڈال دی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، یہ مطلب انٹرسٹ والا کام نہیں کرنا؟ لیکن ایسے کیسے ہو سکے؟ ایک طرف آپ ڈکلیئر کر رہے ہو کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے، دوسری طرف آپ لیکن کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کر دی ہمارے ساتھ۔ لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کو دیکھو کیسا رزق اور نصیب مل رہا ہے اور ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ تو لیکن آپ اسٹیٹمنٹ آپ کی کچھ ہے اور آپ کا جو عمل اور سوچ ہے وہ اس کے برخلاف۔ پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین کا مالک، اونر، کنگ۔ اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں، پریکٹیکلٹی کے اندر جب آپ آتے ہیں زندگی میں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ مالک یوم الدین کون ہے۔ پھر آپ وہاں پہ جو ہے لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں، یہاں تک میں نے تو لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ پتہ نہیں ایسی جرت کہاں سے آتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ اتنی بڑی بات کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں تو پتہ چلے گا۔ تو یہ وہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ کسی کی ہماری ایسی نامہ اعمال کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس دن کسی کا کھل سکے۔ اور میں اس سے آگے جانے سے پہلے لیکن میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور ایک دعا کہ اللہ میرے سے آسان حساب لینا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اگین I'm paraphrasing, I'm going to cut it short، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ حساب یسیرا، جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان سے وہ لیکن وہ حساب نہیں لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صرف وہ پہلا مرحلہ ہے جب جنتیوں میں آپ شمار ہو گے۔ یہ میں نے ایک اور الگ سے ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ میں وہ ریلیز کروں گا، یہ اسی کے ساتھ پیچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اندر میں نے یہ ایکسپلین کیا یہ کیا ہے، کیسے ہوگا نامہ اعمال۔ تو جو فرسٹ ہے نا، جب وہ فرشتوں کو حکم دیا ہوگا تو وہاں پہ وہ حساب یسیرا، وہ جنتیوں میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے جو اکاؤنٹیبلٹی اور خریدنا اور وہ جب معاملات شروع ہوں گے وہ ڈفرینٹ مرحلہ ہے، وہاں پہ سب پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے اور جنت میں شامل کر دے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، خریدنا نہ ہو، کیونکہ جس کا نامہ اعمال اس دن کھل گیا تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ خود سوچو کہ اپنی زندگی کے اندر کیا ہمارے اندر ایسے کیا مطلب کرتوت ہیں کہ ہم وہاں پہ خلقت کے سامنے، اب یہ جیسے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، دس ول بی پلیڈ ان فرنٹ آف ایوری ون، رائٹ؟ ایسے ہی آپ سوچیں گے آپ جو وہ سب غلط کام کرتے ہیں جو اللہ اور کے احکامات کے خلاف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ براڈ کاسٹ ہوں گے سب کے سامنے۔ تھنک اباؤٹ دیٹ، کیسے جرت آتی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل فہم عطا فرمائے اور ایسے اقوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے نہ کہتے سب کو بخش دے۔ اسی دنیا میں سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو لیکن اس کی جو بھی مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی بائی نیچر انسان برا نہیں ہوتا، اس کے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے اندر، کچھ ایسے ماحولیات کے اندر وہ رہ گیا ہے یا کچھ ایسی لیکن مشکلات میں پھنس چکا ہے کہ وہ لیکن چاہ کے بھی نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سو مالک یوم الدین، لیکن ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ پروردگار ہی اونر ہے اس دن کا، اسی کا حکم چلے گا قیامت کے دن۔ جو سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا ہے مالک یوم الدین، جو اب یہ یوم الدین کیا ہے؟ یہ پھر پوچھا گیا اگین what do you think it is؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کے اوپر کسی کوئی بادشاہت، کوئی حق، کسی کا کچھ زور نہیں چلے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن اٹل فیصلہ پہلا آخری سب اللہ ہی کا ہوگا، اس کا امر ہوگا۔ یہ ہے وہ یوم الدین۔ ہم یہ باہر جب جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کس کو جواب دہی کرنی ہے، پھر سارے وہی معاملات کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اپنا، لیکن زبان سے کچھ کہتے ہیں بھائی آپ کے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں، اور پیچھے اپنی سوچ کے اندر 50 جو ہیں مفادات اپنے چھپے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو جب آپ کو ہمیں یہ احساس ہو جائے مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے جو اس سینے میں ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں میں جو چھپے راز ہیں آپ کے، جو آپ زبان سے بھی مینشن نہیں کرتے، ان سے بھی واقف ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر آخری رکوع ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ جو تم سینوں میں جو چیزیں تمہارے ہیں نا ان کو آپ بے شک ظاہر کرو، او تخفوه یا ان کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یاد رکھنا یہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے گا۔
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن کیونکہ اگر وہ معاملہ اس کا کسی مجبوری کے تحت ہوا، کچھ ایسا ہوا کہ لیکن وہ پھنس گیا ہوا تھا، تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، تو اگر کچھ ایسی مطلب اس کی ہوگی جو اس سے کچھ چیزیں مطلب زندگی میں معاملات ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں پھر کچھ کو عذاب دے دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم کہتے ہیں نیکسٹ آگے موونگ آن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں اس سے آگے جانے سے پہلے، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے سروس، کسی کی سروس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سرونٹ کو ہائر کیا، ٹھیک ہے، عبدن کا مطلب بھی سرونٹ ہوتا ہے اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے سروس۔ تو آپ جب اپنے گھر میں کسی سرونٹ کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کا اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ایک پے دیں گے اور وہ آپ کو ایک سیٹ ٹائم کے اوپر لیکن وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کرے گا۔ تو اگر آپ اس کو جب مطلب کوئی کام کہتے ہیں تو وہ اس کو ویسے کرتے تو اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کر رہا ہے وہ آپ کی، ناٹ ان اے سینس آف ورشپ بٹ ان اے سینس آف کانٹریکٹ، اور وہ جو سروس کیا۔ تو یہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخشی فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کو مسجد کروا دیا انسان کے سامنے، اس کا میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا وہ کیا تھا۔ وہ سجدہ تعظیمی ہے، ناٹ عبادت۔ تو جب وہ کروایا اور پھر وہ جو آپ کو ایک وہ تکریم اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی، تعظیم بخشنی تمام خلقت کے اوپر، تو اب انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے، اس کا حق کیسے ادا کرتا ہے، اور وہ حق کیسے ادا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اب سروس کرے گا، عبادت کرے گا۔ اور اپنے اس عبادت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھ دیا، وہ ٹیسٹ کیا رکھ دیا؟ آپ کو فری ول دے دی، اٹریکشنز کریٹ کر دی آپ کے لیے، کہ آپ نے اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر جو اتنی بڑی نعمت کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ ان سب سے بچ کے اللہ کے قرب کے پاس کتنا آتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو، کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اس کے بعد آپ کو پرماننٹ ابورڈ ہوگا، وہ اس کے بعد ملے گا آپ کو۔ یہ جو دنیا ملی ہے، یہ دنیا کوئی آپ کا انعام نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اس دنیا کے بعد انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، سمجھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، فضیلت بخشی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر، اور پھر اس کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا جو کہ ہم یہ دنیا میں آ رہے ہیں کہ اب اللہ، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر قرآن پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ قرآن تو ہے ہی ریمائنڈر ہے، یاد دہانی آپ کو کہ بھٹک جاؤ، ادھر ادھر نکل جاؤ تو یاد رکھو کہ یہاں یہ آپ کی اس کے لیے تخلیق نہیں ہوئی آپ کے یہاں پہ آئیں آپ اور اپنے گھر بنا لیں، محل بنا لیں اور پھر مر جائیں، چھوڑ جائیں پیچھے اور آگے جا کے حساب دیتے رہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ کرنا ہے، اور یہاں سے جب واپس جائیں گے تب آپ کو آپ کی محنت، آپ کی سعی، آپ کی کوشش کے اوپر انعام ملے گا، وہ آپ کا پرماننٹ اپورڈ ہے، نہ اس کے بعد ڈیتھ ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی حساب کتاب، نہ آزمائش، وہ آپ کا اصل مقام ہوگا۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ذرا ریئلٹی چیک کریں، کیا آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں سروس؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نماز میں اقرار کیا آپ نے، ٹھیک ہے، پھر جب باہر جاتے ہیں اور آپ اگر کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کو وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حق کے خلاف ہے، کوئی ایسا حکم دیتا ہے یا کوئی ایسا چیز کرنے کے لیے بولتے ہے جو آپ کو پتہ ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، تو پھر کیوں سنتے ہیں اس کی؟ مطلب ان کو بھی چھوڑ دیں، نفس کی سنیں۔ اگر آپ کے اندر سے کچھ خواہش آتی ہے کسی چیز کو کرنے کی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ منع ہے، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، احکامات سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہیں، تو پھر بھی آپ اس کو کرتے ہیں، تو یہ آپ نے عبادت کی اپنے نفس کی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، ورشپ کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ تو عبادت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز کا حکم دیا جائے اور کوئی مطلب آپ کے نفس کا ہو یا کسی بھی، تو آپ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، آپ اس کو کر دیں، یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھی تقلید جس کو میں کہتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے، اندھی تقلید صرف اللہ اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کر سکتے، آپ پھنس جاؤ گے، کیونکہ ہر بندہ اپنی قبر میں خود کا جواب دے ہے۔ اور پھر ایاک نستعین، کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ذرا سوچیں،
کیا ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، آخری مطلب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر در سے ٹھوکر کھانے کے بعد ایک جو آخری در ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادھر آ کے انسان گڑ گڑاتا ہے، وہ سب سے پہلا ہونا چاہیے، سب سے پہلا در اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پروردگار آپ کے لیے جو بھی سبب وسیلہ بنا دے کسی کے تھرو، لیکن اس کے مگر آپ کا پہلا عمل اپنے رب کے پاس آنا ہوتا ہے، خواہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ خوشی ہے تو شکر میں آتے ہو، غم ہے تو اللہ تعالیٰ کی لیکن بخشش طلب کرنے فکر میں آتے ہو کہ یا اللہ تو ناراض تو نہیں ہوگا میرے سے، کوئی جانے انجانے میں ایسی حرکت تو نہیں ہوگی جس سے میں لیکن تجھے ناراض کر بیٹھا ہوں، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر جو یاد ہیں اس پہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگیں اور پھر توبہ کریں، واپس آ جائیں، اس سے توفیق مانگیں اپنے ان اعمال سے بچنے کی۔ اس کے بعد اگلی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو بھی میں کوئکلی ایکسپلین کر دوں۔ صراط مستقیم از بیسکلی جب انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کو سب کانشیسلی غیر مطلب وہ اس کو اردو میں کیا کہیں گے، غیر شعوری غیر شعوری طور پہ آئی تھنک از دا رائٹ ورڈ، کہ آپ کو جب سوچنا نہ پڑے، آپ کا ایک کانشنس برین ہوتا ہے جو آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہو، ایک ہوتا ہے سب کانشنسلی، جیسے آپ نیند اس میں ہوتے ہو، نیند کی حالت میں ہوتے ہو، جب آپ کوئی کام کر رہے ہو اور آپ سے کسی نے کچھ سوال پوچھا اور آپ نے ایک دم سے اس کو جواب دے دیا، تو وہ ہے آپ کا سب کانشنس لیول۔ جب آپ کو آپ کے سب کانشنس لیول کے اوپر بھی اس چیز کا احساس ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں یا کرنے لگا ہوں یا جو حکم دے رہا ہوں یا کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو یہ خیال ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی میں پیروی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اس کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات زندگی دی ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنے عمل کیسے کرنے ہیں، کیا یہ اسی لیکن شرعی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیکن اندر آتے ہیں، اسی کے احاطے میں ہیں یا اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے؟ جب آپ کو یہ احساس نصیب ہو جاتا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ پھر آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے دنیاوی معاملات میں یہ سوچنے کی، لیکن آپ کو وہ ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ نیا گاڑی چلاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، غور سے بچ کے لے کے جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مگر جب وہ چلاتا رہتا ہے اس کی اتنی عادت ہو جائے، پھر وہ آٹو موٹر سسٹم ہوتا ہے برین کا، وہ اس پہ آ جاتا ہے۔ تو جس دن انسان کو آٹو موٹر سسٹم پہ آپ کو یہ احساس ہو جائے اور آپ بچنا شروع ہو جائے، لیکن یہی صراط مستقیم ہے زندگی کا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ایسے لوگ جو ہمارے سے پہلے گزر چکے ہیں یا آج موجود ہیں اور تو جانتا ہے کہ ان کا اختتام بھی حق پر ہوگا، ان لوگوں کا رستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کا جنہوں نے بس دنیا میں رہ کے سمجھتے تو رہے کہ لیکن وہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اور لیکن یہاں پہ انہوں نے ساری اپنی سعی، اپنی کوشش، اپنے ایفرٹس ڈال دیے اور اس گمان میں رہے کہ لیکن آگے کوئی نہیں ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اور جب وہ وہاں جب اٹھیں گے محشر والے دن تو وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین کی آیت ہے، کہیں گے کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری آرام گاہوں سے، قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہمیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نہ ہی ولا الضالین کے زمرے میں۔ ولا الضالین کیا ہے کہ وہ سمجھتے تو یہ ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ایسا چاہے گا، یہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اب اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ ایک دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مطلب وہ جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، Today I have perfected your religion, I have completed my favor upon you and I have chosen the religion Islam for you، یعنی کہ آج میں نے اپنی جو تمہارا دین ہے تم پر مکمل کر دی، اپنی نعمت کو مکمل کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا تمہارے پر، کہ قرآن آ گیا، یہ قیامت تک کی کتاب اسلام دین، اور دین اسلام کو، اس پیٹرن کو، اس وے آف لائف کو قیامت تک پسند کر لیا۔ اب یہی ہے، اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کچھ چینجز آئیں گے، یہی ہے 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ ٹائم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انسانیت سے نفرتیں نہیں کریں، محبت کریں، خواہ کوئی ہندو ہے، کافر ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، whatever it is، سب کے سب امت محمدی میں ہیں، کچھ انکاری ہیں، کچھ مشرک ہیں، کچھ کافر ہیں، مگر سب یہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت للعالمین، عالمین میں خالی نہ مسلمین ہے نہ مؤمنین ہے، سب عالمین کے لیے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، میں تو کنورٹ ورڈ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ریورٹ بیک، کیونکہ بائی برتھ ہر انسان مسلمان ہوتا ہے،
اس کی فطرت میں مسلمان ہے، لیکن وہ انسان بائی نیچر مسلم ہے. آپ کا دل مسلم ہے، آپ کی آنکھیں مسلم ہیں، آپ کا اسٹمک مسلم ہے، آپ کا پورا جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ سب مسلمان ہیں. وائی؟ بیکاز وہ وہی کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. آپ کا دل ہارٹ جو ہے وہ جو پمپ کرتا ہے آپ کا بلڈ، تو اس کو کس نے وہ آرڈر دی ہے؟ کس نے اس پیٹرن پہ اس کو رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے. آپ یہ جو نفس ہے، اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے ایک دوسری ویڈیو میں. یہ انسان جو ہے، لیکن وہ جو اس کا نفس ہے وہ اس جسم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا کی ہے اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی فطرت کے خلاف کام کرواتا ہے. سو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.